لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكحمتين والرياض المصطر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين وإقرار لمقدمه فدا أجر الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلى الله عليه محمد. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مجلس اعضاء کو ہر طرح کی شیطانی وسوسوں سے آفتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور عبادت کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اس کو بنوان ذخیرہ تیار کرنے کے لیے اور اس وجہ سے اعضاء پر وارث غم حسین و مالک فتح اعضاء حضرت ولی اکبر علیہ السلام کی توجہ اور عنایت حاصل کرنے کے لیے آئیے خدا کی بارگاہ میں ان کی سلامتی کی دعا کریں اور شہداء کربلا کا واسطہ دے کر کے ان سے درخواست کریں کہ وہ ایک نظر کرم اس مجمع کو فرمائیں اور ہمیں وہ سعادت دے کہ وہ باتیں بیان ہو سکیں جو ان کی مرضی اور ان کے مزاج کے مطابق ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار حق محمد آل محمد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، خلافت و برات ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ہمارے امام سے دور فرما.
परवरदिगार शोहदाए करबला की तरह हमें अपने इमाम वक्त पर जान देने की सआदत नसीब फरमा। हमारे इमाम वक्त को राज़ी व खुशनूद फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि पर मोहम्मद गिरामी। बात को शुरू करने से पहले दो बातें आप समाप्त फरमा लें। एक कबीर बरादर मोमिन ने एक मरीज की शिफा की दरख्वास्त की है। आइए उनके लिए आए कलिमा की तिलावत करें और शुहदाए करबला के वास्ते उनकी सेहत की दरख्वास्त करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तज़ा इज़ा दआहु व यक्शिफु स्सूअ। 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 और दूसरी बात मुझे अर्ज करना है, जैसे कि आपने कल मैंने आज खिदमत अर्ज किया था कि कुरान करीम का पढ़ना और अच्छे तरीके से पढ़ना और उसका समझना हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम उस ज़ात और उस शख्सियत की फर्शियदा पर बैठे हुए हैं जिसका कुरान से बड़ा गहरा और बड़ा नज़दीक का रास्ता रहा है। कुरान उनके घर में नाज़िल हुआ, कुरान की आयतें उनके घर में नाज़िल हुई और उन्होंने कुरान की बड़ी इज्जत की। यहाँ तक कि उनके घर में जो नौकर थी और जो खादिमा थी वो उनके साथ रहते रहते इतना कुरान सीख गई थी कि वो कुरान करीम के अलावा किसी और ज़बान में गुफ्तगू ही नहीं करती। तो ज़ाहिर बात है कि जिस घर के नौकर कुरान करीम की आयतों में गुफ्तगू करते हों उस घर के आका और मालिक की शान क्या होगी। और इसी घर के फर्द ने जुमला फरमाया है कि अगर मेरे लिए मसनद बिछा दी जाए और मैं उस मसनद पर बैठ जाऊं तो मुझसे पूछो कुरान की कौन सी आयत कहाँ नाज़िल हुई है, कौन सी रात में नाज़िल हुई, कौन से दिन में नाज़िल हुई, कौन मक्के में नाज़िल हुई, कौन मदीने में नाज़िल हुई, कौन हिजरत से पहले नाज़िल हुई, कौन हिजरत के बाद नाज़िल हुई, कौन नासिख है, कौन मनसूख है, कौन मुहकम है, कौन मुतशाबिह है। मैं ये सारी बातें तुमको बता दूंगा। और कुरान करीम का पूरा इल्म हमारे पास मौजूद है। तो जाहिर बात है कि वो कौम जिसके पास ऐसे अज़ीमुश्शान रहनुमा हो जो कुरान करीम से इतना ज़्यादा नज़दीक हो और जिनसे कुरान करीम इतना ज़्यादा नज़दीक हो, जो ना कुरान से जुदा होते हों और न जिनसे कुरान जुदा होता हो, उस कौम को कुरान से कितने नज़दीक होना चाहिए। दूर होना चाहिए या नज़दीक होना चाहिए। मैं एक बात आपके सामने अर्ज करूँ, उसके बाद जो बातें मुझे अर्ज करना है वो धीरे धीरे खिदमत अर्ज करता रहूँगा। हम और आप, हर वो शख्स जिसको अल्लाह ने औलाद दी है वो ये कोशिश करता है कि उसका बच्चा हर तरह की तकलीफ़ों से, मुसीबतों से, मुश्किलात से आज़ाद रहे और कभी किसी तकलीफ में गिरफ्तार और मुब्तला न हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे के हाथ पर कभी आग की चिंगारी भी ना आए, हमारे बच्चे के हाथों पर कभी जलती हुई शमा की मोम भी न गिरे। तो हम और आप अपने बच्चों को आतिश जहन्नम से बचाना चाहेंगे या नहीं?
اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے آنکھوں کے نور کو، اپنے دل کے سرور کو ایک آگ کی چنگاری سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ان دل کے ٹکڑوں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچانا چاہیں گے یا نہیں؟ بچانا چاہیں گے نا؟ اور جہنم کی آگ وہ ہے کہ جس سے بچانے کا راستہ یہاں ہمارے پاس دنیا میں تو نہیں ہے کہ دنیا جو دور ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، جہنم سے دور کرنے والی تو نہیں۔ میں نے آپ درس کیا تھا کہ پہلے گناہ کرنے کے لیے آدمی کو سوچنا پڑتا تھا، اب تو گناہ قدم قدم پر ہو گئے۔ آپ گھر سے باہر قدم نکالیے تو دیواروں پر نظر ڈالیے تو گناہ ہے، آس پاس نظر ڈالیے تو گناہ ہے، زمین پر نظر ڈالیے تو گناہ ہے، جہاں جہاں جائیے ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے۔ تو آپ کتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے؟ بمبئی میں ہم اپنے گھر کو صاف کر سکتے ہیں، جھاڑو لگا سکتے ہیں، ویکیوم کلینر سے صاف کر سکتے ہیں یا پوچھا لگا سکتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر گرد آتی ہے نہیں آتی؟ تو جس طرح سے گرد ہمارے گھروں کو گندا کر رہی، اس طرح گناہ ہمارے دلوں کو گندا کر رہی، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اثر صاحب ہے، بات متوجہ نہیں ہوتے۔ آپ لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں بمبئی بہت دنوں سے، آپ یہاں کی سبزی کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ کبھی اپنے وطن جائیں، دیہات جائیں، ملک واپس جائیں بمبئی کے سرحد میں اور وہاں جا کے وہی سبزی کھائیں تو آپ کو مزہ ملتا نہیں ملتا۔ تو آپ پتہ چلتا ہو ممبئی میں جو چیز کھا رہے تو کچھ مزہ ہی نہیں، مزہ تو یہاں ہے۔ تو جس نے وہ نہیں چکھا اس کو یہ بھی نہیں پتا چلا ہے کہ مزہ ہے یا مزہ نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں ہمارے دلوں پر جو گناہوں کی گرد ہے، غبار ہے، جو بیٹھتی چلی جائے، اس کا اثر کیا ہوا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ اس کثرت گناہ نے یا غفلت نے ہم سے مناجات کی لذت کو چھین لیا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کے ایک صحابی ان کے ملنے گئے رسول اللہ سے، تو دیکھا رسول اللہ کچھ بیمار ہے، کچھ طبیعت ناساز ہے، کچھ بخار کے آثار ہیں، چہرے پر کچھ تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو پوچھا اللہ کے رسول یہ حال کہ ہاں طبیعت ٹھیک نہیں، بخار آ گیا ہے؟ کہا میں نے اسی حالت میں بخار کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، درد کی حالت میں کل رات کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کے 30 سورے نمازیں پڑھے۔ بخار کی حالت میں، درد کی حالت میں میں نے کل رات کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کے 30 سورے پڑھے۔ اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم قرآن کریم میں جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو سورہ نم تو مجبوراً پڑھتے ہیں جس کے بعد دوسرا چارہ نہیں ہے، اور سورہ نم کے بعد وہ سورہ پڑھتے ہیں جو سب سے مختصر ہو۔ کہتے ہیں بس اتنا پہنا ہی وقت اکتفا ہو جائے تو کافی ہے، زیادہ پڑھ گئے تو قل اللہ پڑھ لیا، بقیہ لمبے چوڑے سورے ٹائم نہیں ہے۔ یہ ٹائم کیوں نہیں ہے؟ ٹائم اس لیے کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں ہمیں اس قرآن پڑھنے سے مزہ نہیں مل رہا ہے، ہمیں لذت نہیں مل رہی ہے۔ تو اب جو یہ لذت نہیں مل رہی ہے تو آیا کیا قرآن کریم پرانا ہو گیا ہے اور اس کا ذائقہ بدل گیا ہے،
یا ہمارا مزاج بدل گیا ہے، ہمیں قرآن اچھا نہیں لگتا؟ آپ بہت سی جگہوں پر بہت سے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو دعوتوں میں دعوت دی جاتی ہے اور صاحب خانہ یا صاحب دعوت آپ کے انتظام پر آپ کے اہتمام مختلف قسم کے انواع اقسام کی چیزیں تیار کرتا تھا، پکاتا ہے، کھانا رکھا، یہ بھی رکھا، وہ بھی رکھا، وہ بھی رکھا، کوئی زیادہ چیزیں بیان نہیں کرنا ممبر سے، ورنہ ہمارے استاد فرمایا کرتے ان چیزوں کے سلسلے میں کہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور آپ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، ہم خالی کھانے کو جاننے والے اور آپ لوگ کھانے کو عملاً کام کرنے والے ہیں۔ اب اسے بڑے انتظام سے بس کیے، اس نے مرغا پکایا، کوفتہ پکایا، جو بھی پکایا اور آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا اور سجا دیا، اس نے زعفران لگا دیا، بس بہت عمدہ قسم کا سجایا ہوا دسترخوان ہے۔ آپ اس کے بعد جانے کہنے بھائی کھانے کا کیوں نہیں جاتا، نوکری ہو رہی ہے کہ حضور یہ لقمہ دے لیجیے، کہ دل نہیں جاتا، بس تک خود کر کے چک کے چھوڑ دیا آپ نے، جیسا کہ بڑے اس نے اصرار کیا تھا، آپ نے بڑی مشکل سے ایک لقمہ کھایا، دو لقمہ کھایا کہ وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، معاف کیجیے گا۔ تو آیا کھانا خراب ہے یا ہمارا مزاج خراب ہے؟ یہ کھانے کی جو لذت چھین لی گئی ہے، یہ کس چیز سے چھین لی گئی؟ لوگ کہیں گے جناب آپ کو بخار ہے، اس بخار نے زبان کا ذائقہ چھین لیا ہے، یعنی ذائقے کا نہ پانا مریض ہونے کی علامت ہے۔ اگر اچھا کھانا کسی آدمی کی زبان پر بدمزہ لگے تو یہ علامت ہے کہ یہ آدمی مریض ہے۔ تو عزیزو، اگر اچھا کھانا کسی کی زبان پر بدمزہ لگے تو مریض ہونے کی علامت ہے، اور اگر قرآن کسی کی زبان پر اچھا نہ لگے تو کیا مریض ہونے کی علامت یہ نہیں ہے؟ وہ بدن کے مریض ہونے کی علامت ہے، یہ روح کے مریض ہونے کی علامت ہے۔ کہ جب اگر بدن مریض ہو جائے تو کب تک دوا کریں؟ کہ اس وقت تک دوا کھاتے رہیے جب تک ذائقہ پلٹ کے نہ آ جائے، یعنی پورا کورس لیجیے تاکہ آپ کے اندر جو جراثیم ہے وہ مر جائیں۔ جب ذائقہ آپ کو ملنے لگے تو سمجھے آپ صحت مند ہو گئے۔ تو اسی طرح سے جب قرآن پڑھنے میں ہم کو ذائقہ نہ ملے تو ہم کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ ہم مریض ہو گئے ہیں۔ اس مرض کا علاج ہے استغفار، اس وقت تک استغفار کرتے رہیں جب تک ہمیں پھر قرآن پڑھنے میں مزہ نہ آنے لگے، اور کنٹینیو استغفار کرتے رہیں۔ لیکن قرآن وہ چیز ہے کہ جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ دنیا کی ساری کتابیں بار بار پڑھنے سے پرانی ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو پڑھتے جائیے نئی سے نئی ہوتی جاتی۔ آپ تمام علماء کی کتابیں جمع کر کے رکھ لیجیے جنہوں نے تفسیر پر کام کیا۔ علامہ طباطبائی علیہ رحمۃ و رضوان نے تفسیر المیزان لکھی، اس کے بارے میں لکھتے کہ قرآن تفسیر لکھنے سے پہلے میں نے 20 سال خالی قرآن کی تفسیریں پڑھی ہیں۔ تفسیر لکھنے سے پہلے 20 سال تفسیر پڑھی ہے، اور 20 سال میں لکھی ہے 40 سال۔ اس کے آپ ان سے کہیے کیا سب کچھ ہم سمجھ لیں، کہیں ہم تو کچھ ذرا سا سمجھ سکیں، پوری بات کہاں سمجھیں؟ تو ہے نا قرآن۔ تو یہ قرآن ہماری سوسائٹی میں زندہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہمارے گھروں کے بچوں کو قرآن جاننا چاہیے یا نہیں؟ مثلاً ایک بات کہتا ہوں، کہ مجھے بات عرض کرنا، آپ بھیج کر عرض کروں گا، غور کریں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے ٹکڑے
نہ جلیں تو میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن صلوات دے پر محمد اور آل محمد۔ میں صلوات اس لیے بھیجوا رہا ہوں کہ روایتوں میں ہے کہ وہ آدمی جو چیزوں کو بھول جاتا ہے تو ان کا بھی مطلب یاد کرنے سے پہلے صلوات پڑھ لو، مطلب یاد کرنے کے بعد صلوات پڑھ لو، تو دو صلوات کے درمیان اگر چیز رہے گی تو بھولے گی نہیں۔ ایک معمولی سے کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیجیے۔ یہ کاغذ سفید تھا، اس کو موڑ دیجیے، مسل دیجیے، غلطی سے کاغذ گر جائے، ذرا سا گندا ہو جائے، اس پر دھبا لگ جائے، مٹی لگ جائے، تو کیا یہ پرانا ہونے کے بعد اس لائق ہو جائے گا کہ خدا نخواستہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے؟ جبکہ بقیہ کاغذ آپ اس کو جلا دیتے ہیں، لیکن اتنے سے پیپر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اگر نہیں پڑھا ہوگا اس کو اٹھا کر کے چوم کر کے رکھ دیں گے، نجس ہو جائے گا، پاک کر کے رکھیں گے، لیکن آپ اس ایک کاغذ کو کبھی بھی جلائیں گے نہیں۔ کوئی جلائے گا تو آپ کہیں گے توہین کر رہا، قرآن جلا رہے ہو، ہے کہ احترام کریں گے نہیں کریں گے؟ آیا یہ احترام کاغذ کی بنا پر ہے یا بسم اللہ کی بنا پر؟ یہ جو آپ کاغذ کو چوم رہے ہیں، سر پر رکھ رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں، احترام سے رکھ رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، آگ پہ جانے نہیں دیتے، جلانے نہیں دیتے، کیوں؟ کاغذ کی بنا پر نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بنا پر۔ تو اس کا مطلب اگر کسی کے کاغذ کے اوپر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ جائے تو وہ کاغذ احترام کے لائق ہوتا ہے، جلایا نہیں جاتا، اس کی توہین نہیں ہوتی، اس کی بے عزتی نہیں ہوتی، اس کا احترام کیا جاتا ہے، سر پر رکھا جاتا ہے۔ تو اگر قرآن کریم کی ایک آیت کسی کاغذ پر لکھ جائے تو وہ احترام کے لائق ہو جاتا ہے، تو اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں کو پورا قرآن لکھوا دیں، اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن یاد کرا دیں، تو اگر ہمارے بچے کے ذہن میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوگی تو کیا جہنم کی آگ کی مجال ہوگی ہمارے بچے کو جلا سکے؟ اگر ہمارا بچہ اسکول میں جا کے ریڈنگ یاد کر سکتا ہے، اسٹوری یاد کر سکتا ہے، ساری چیزیں یاد کر سکتا ہے، تو یہ بچہ قرآن کی آیت یاد کیوں نہیں کر سکتا؟ اور جب قرآن نور ہے تو نور کی خصوصیت یہ جہاں آتا ہے اور روشنی پھیلاتا ہے۔ اگر قرآن کا ایک سورہ ہمارے بچے کو یاد ہوگا تو ہمارے بچے کا اتنا دل نورانی، دو سورہ یاد ہوگا اتنا نورانی ہوگا، جتنا بچہ قرآن سے نزدیک ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کا دل نورانی ہوتا جائے گا۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ اور آج کل تو قرآن سیکھنا آسان ہو گیا، میں نسخہ بتاتا ہوں، آپ یاد کر لیجیے، کم از کم 2 مہینے 8 دن تو یہ کام چلے گا۔ آپ سب کے پاس اکثر کے پاس گاڑیاں ہوں گی، گاڑیوں میں ٹیپ ہوں گے، اب اس کے بغل میں کیا ہوتا ہے، یہ مزید کیا ہے، کم از کم ہمارے کیا یہ ہوتا ہے کہ 2 مہینے 8 دن باقیہ چیزوں سے کوئی ربط نہیں رکھتے، اس کو کیا سنیں، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شمع و ربیع الاول آئے گی اور غم کے حدود سے آزاد ہوں گے، آزادی کا جشن منائیں گے، تھوڑا سا کام پھر شروع کریں گے، فی الحال 2 مہینہ 8 دن تو رہنے دو۔ اب جب ہم کو گھر سے نکلنا ہے تو اگر ہم گھر سے نکلتے وقت اپنے ڈیک میں قرآن کی کیسٹیں لگا لیں اور چھوٹے چھوٹے سورے کی کیسٹیں لگائیں، تو آپ سچ بتائیں کہ اس 15 دن میں، مہینے بھر میں کو 2-4-10 سورے یاد ہوں گے یا نہیں یاد ہوں گے؟
بھئی اگر ہم پڑھ نہیں سکتے، بڑے ہو گئے ہیں، پڑھنا نہیں جانتے، اردو نہیں آتی، قرآن نہیں آتا، نہیں پڑھے ہیں، وقت نہیں ہے، بمبئی کے بزی شیڈول ہم کو فرصت نہیں دیتا کہ ہم بیٹھ کے پڑھیں، تو کم از کم جو وقت ہم سفر میں گزار رہے ہیں اس ٹائم کو یوٹیلائز کر کے قرآن سن تو سکتے ہیں، قرآن یاد تو کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ روایتوں میں جب جملہ ملا ہے علی کی فضائل کے لیے ثواب دینے پر محمد علی کی فضائل کے لیے خصوصیت ہے کہ انسان یا گناہ آنکھ سے کرتا ہے، یا گناہ کان سے کرتا ہے، یا گناہ زبان سے کرتا ہے، کہ اگر تم علی کی فضیلت کی ہر حدیثیں سنو تو وہ گناہ پاک ہو جائیں گے جو تم نے کان سے کی ہے، علی کی فضیلت بیان کرو تو وہ گناہ صاف ہو جائیں گے جو زبان سے کی ہیں، علی کی فضیلت پڑھو تو وہ گناہ پاک ہو جائیں گے تم نے آنکھوں سے کی ہیں۔ تو جس طرح سے یہ مسئلہ ہے، تو قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن سننے کا بھی ثواب ہے، قرآن دیکھنے کا بھی ثواب ہے، تو اگر ہمیں گاڑی میں قرآن دیکھ نہیں سکتے ہیں تو قرآن سن تو سکتے ہیں، قرآن پڑھ تو سکتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کے لیے کمپٹیشن رکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے سارے لوگ رکھتے ہیں، ہم اس میدان میں کیوں پیچھے ہیں بھائی؟ ہم قرآن اتنا دور کیوں ہیں؟ میں بات آپ سے عرض کروں، دیکھیے اگر ہمیں اور آپ اپنے بچوں کی محبت نہیں کرنا چاہیے، ہر آدمی کی اپنی محبت ہے، اور آدمی سب سے زیادہ اپنے کو چاہتا، بچوں کو بعد میں چاہتا، ہر آدمی اپنے کو پہلے چاہتا، بچوں کو بعد میں چاہتا ہے، وہ بچوں کو اس لیے چاہتا ہے کہ وہ اس کے وجود کا حصہ ہے، وہ بچوں میں اپنے کو باقی دیکھتا ہے لہذا چاہتا ہے، وہ اپنے کو دیکھ رہا ہے بچوں کی شکل میں لہذا وہ بچوں کو چاہ رہا ہے۔ تو عزیزہ نے گرامی میں بات کر چکا ہوں، ہم کچھ کریں گے اگر لیکن ایک دن مرنا تم کو ہے، تو ہم کو مرنے سے بچا نہیں سکتا، اور مرنے کے بعد ہم کو قبر میں جانے ہی جانا ہے، کوئی وہاں بھی جانے سے روک نہیں سکتا۔ آپ سب کر رہے ہیں وہاں کون سی میں کام آئی، میوزک کام آئے گی، گانا کام آئے گا، آزادی کام آئے گی، میں کس چیز کا دعویٰ ہم کو ملے گا؟ اور ایک بات یاد رکھیں، رکھیے دنیا بہت بڑا دنیا ہے، لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں، آپ کو احساس بھی ہوگا، اگر آپ کا بچہ، ہمارا بچہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لا کے تحفے کے طور پر والدین کو دے، اور وہ بچہ وہ تحفہ کسی سے کورئر بھیجوا دے، تو دونوں کا اثر ایک ہوگا۔ باپ کے برتھ ڈے کے اوپر بچہ ایک چھوٹا سا گلاب چھوٹا سا پھول لے کے اپنے ہاتھوں سے ڈیڈی اور ممی کو دے، اور ان کے برتھ ڈے کے اوپر کورئر سے بھیجوا دے، اللہ آپ کو لمبی لمبی عمریں عطا کرے پر یور سن، آپ کو کیسا لگے گا؟ مزہ کس میں آئے گا؟ کورئر والے نے ڈھیر تک بھجوایا یا ایک پھول اپنے ہاتھوں سے لے کے آیا؟ آپ سر بتائیں وہ کون کرتا ہے؟ ایک بڑا سا گلدستہ اس نے کورئر سے بھجوا دیا، لا کے آپ کو سجا کے دے دیا گیا، اور ایک بچے نے اپنے ہاتھوں سے ایک پھول آپ کو دیا، دونوں میں کون اچھا لگے؟ جو اپنے ہاتھوں سے دیا نا۔ تو عزیزو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ تاکہ مرنے کے بعد بچے اپنی زبان سے ہمیں سورہ فاتحہ بھیجیں۔ اگر ہم مر گئے ہو سکتا ہے کرائے پر قرآن پڑھوا لیں، لیکن قرآن کرائے پر پڑھنے کے بعد ہمارے دل کو وہ سکون نہیں پڑے گا کہ ہمارا
بچہ ہمارے طور پر آنے کے بعد اپنی زبان سے بولے گا. ہمیں قرآن پڑھانا چاہیے، اپنے کو قرآن سے نزدیک کرنا، ہماری رگوں میں قرآن دوڑنا چاہیے، ہمیں قرآن حفظ کرنا چاہیے. ہمیں یہ بات کہنا نہیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھے نہیں ہیں. دیکھیے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب فاتحہ خانے میں ہم جاتے ہیں اور اعلان ہوتا قرآن خوانی کا، تو ہم یہ پوچھتے ہیں قرآن خوانی کے اعلان جو ہے مسجد کب شروع ہوگی؟ پھر فاتحے کی مسجد سے قرآن خوانی 9 بجے، مسجد 11 بجے. چلو 11:30 تک چلیں گے، مسجد تو شروع ہو چکی، کیوں نہیں چلے؟ قرآن خانے 2 آدمی 4 آدمی جاتے جاتے نہیں، کیوں؟ لیکن جائیں کہ اگر وہاں کسی نے قرآن تھما دیا تو کیا کریں؟ جو قرآن ہمارے بسم اللہ، تو یہ تو کہتے ہم جاتے نہیں، تو کہتے نہیں بات ہم وضو سے نہیں ہیں، وہ ذرا باہر سے آ رہے ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، تو بس اس بہانے سے کیا فائدہ؟ بہانے سے کیا فائدہ؟ ہمیں قرآن خود پڑھنا چاہیے، اور سب سے بہترین تحفہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے. آپ اپنے بیٹوں کے پاس ہونے کے بعد انعامات کو نہیں کرتے ہیں کہ بیٹا پاس ہو جاؤ تو تمہیں یہ دلاؤں گا، وہ دلاؤں گا، وہ دلاؤں گا، وہ دلاؤں گا. ہم یہ کیوں نہیں کہتے بیٹا تم قرآن پڑھ لو تو میں تمہیں حج کراؤں، قرآن پڑھ لو میں تمہیں یہ دلا دوں گا. بیٹا آپ سے کہہ رہا ہے مجھے بائک دلا دیجیے، کیا میں دلا دوں گا، میں قرآن کے 2 پارے یاد کرو میں تمہیں دلاتا ہوں. دیکھیے وہ یاد کرتا نہیں ہو، ہیلتھی کمیٹیشن باقی کیوں نہیں. ابھی تو قرآن تو ہمیں سمجھنا چاہیے جس کے پاس اہل بیت کا دامن ہے. میں نے کہا کیا تھا کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے دونوں ہاتھوں میں وزن ہونا چاہیے برابر کا. ہم ان لوگوں کو تو ہنستے جنہوں نے قرآن لے لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، لیکن کبھی ہم نے بھی چھوڑا، ہم نے بھی تو کسی ایک کو لیا، دوسرے کو دور سے سلامی کیا ہے. اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو اپنے گھروں میں روزانہ وضو کر کے بیٹھیے، قرآن کھول کے بیٹھیے، قرآن کی آیتوں پر انگلیاں پھیریے، خدا ایک انگلی پھیرنے کا بھی ثواب دے گا. محفوظ رکھیے اس قرآن کو اپنے دلوں میں. اور اس کے لیے کیا اچھا ہو کہ گرمیوں کی ویکیشن میں، گرمیوں کی چھٹیوں میں اندھیرے میں قرآن کے کیمپ قائم ہوں. اور اب نیا سسٹم نکل آیا ہے جو پہلے زمانے میں نہیں تھا. دیکھیے دنیا آگے بڑھ رہی تو مذہب بھی آگے بڑھ رہا، مذہب پیچھے نہیں ہے. ہمارے کیا پیچھے الگ مسئلہ ہے، ہم پیچھے ہیں، لیکن مذہب پیچھے نہیں ہے. پہلے زمانے میں قرآن پڑھتے تھے تو 6 مہینے میں اور سال بھر میں اور 2 سال تک لگا رہا وہ قرآن. اب لوگوں نے قرآن پڑھانے کا نیا میتھڈ بنایا ہے. آپ اس نئے میتھڈ سے پڑھائیے تو آپ کو 1 مہینے کے اندر، 1.5 مہینے کے اندر ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ کا بچہ قرآن پڑھنے لگے گا. 1.5 مہینے کے اندر مسلسل کیمپ ہوں گے، صحیح کیمپ ہوئے اور صحیح ٹیچر آپ کو ملا تو آپ کے لڑکے کا ایسا پتا دے گا کہ وہ 1.5 مہینے کے بعد قرآن پڑھنے لگے. اور اگر آپ اس کو کنٹینیو کیا تو 2-3 مہینے کے اندر اپنا قرآن ختم کر کے ماہر ہو جائے گا. لیکن اب مسئلہ یہ جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہمارا مزاج الگ ہو جاتا ہے. بچے ہمارا 10ویں میں ہے، 11ویں میں ہے، 12ویں میں ہے، کہتے بھائی اسکول کا مسئلہ تو ہے، کالج کا ہے، ذرا ٹیوشن کلاسز لگ جائیں، ٹیوشن ہو جائے تو اچھا ہے، کوچنگ کلاسز میں بچہ چلا جائے تو اچھے سے ڈھونڈیے گا. کتنے پیسے لگتے ہیں
25 से 30,000 रुपये पैसे का कोई मसला नहीं, पर ट्यूशन की कोचिंग क्लास अच्छी होना चाहिए। ऐसा हो कि हमारा बच्चा बिल्कुल, वो देखिए ऐलान करें कि आप लोग सलवार देख करके आगे आ जाइए। देखिए मैं कहूँगा भाई आज मुझे चाहिए, बुलंद आवाज से सलवार दीजिए मोहम्मद वाला। देखिए ये बात आपके ज़हन में रही, हम आज तक जो भी सलवार भेजे एक काम करे ना, इसका फायदा सबसे पहले हमको होता है, सबसे पहला फायदा हमको होता है। अब किसी को मिले ना मिले, पहला बड़ा फायदा हमको होता है। कहने था वो कोचिंग क्लास कि 25-30 का मसला नहीं, अच्छा हो, रिपोर्टेड हो, बच्चा हमारा अच्छे अंदाज में कामयाब हो जाए, ताकि आगे जो CET PET नालूम कौन कौन और कैट और दाग और बाग और कौन कौन इम्तिहानात नहीं निकाला, उसमें कामयाब होकर आगे निकल जाए। होता है नहीं कि मसला पैसे का नहीं है, मसला क्वालिटी का है। और अगर आप अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना चाहते हैं, कोई मुलिसा मिलेंगे ना मुलिसा मिलेंगे, टिकटे लेंगे कि भाई आए नहीं आएंगे वहाँ से, क्यों किराया लेके हम 1,000 रुपये कुरान पढ़ाने के कदम रुपए कयामत आ गई साहब। आजकल तो बिल्कुल दीन भी मजहब बिल्कुल बिजनेस बना लिया मोदियों ने। अब जहां भी बैठे साहब, अब कयामत के आसार है, वाकई आखिर ज़मान आ गया है साहब। मैंने उन साहब से कहा कुरान पढ़ने के लिए 1,000 रुपये आप बताइए, कुरान पढ़ने के हमारे जमाने तो बदमूख पढ़ा दिए जाए, ये तो कुछ कम नहीं होगा। वहां क्या कह रहे हैं, पैसे का मसला नहीं, क्वालिटी होना चाहिए। यहां क्या कह रहे हैं, देखिए हमारा मिजाज क्या देख लीजिए, लड़की की शादी हो रही है, 25,000 50,000 का हाल बुक कराया, 10,000 का डेकोरेशन कराया, दो ये किया, दो कराया। उसके पता चला मुल्तान साहब हमने सुना को नजर हाउस में तो मुसलमानों को कुरान मिल रहा है। वो बच्चे की शादी अगर वहां से कुरान हो तो मुसलमान मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। देखिए डेकोरेशन नहीं पूछा कोई मुफ्त में मिल जाए, हाल को नहीं पूछा मुफ्त में मिल जाए, लेकिन जब कुरान का मसला आ गया कि कुरान में मुफ्त में मिल जाए तो अच्छा बच्चे की शादी में दे दें। क्या जानमाज जब जगह आप हज पर जा रहे हैं, बच्ची की शादी के जानमाज लेके आइएगा, अल्लाह के रखी तोहफे में। आप सच बताएं, जब हमारे नजरों में दीन की कीमत नहीं है तो हमारे बच्चे दीनदार कहां से बने? हमने नमाज के लिए जानमाज में खरीदी, काम मुफ्त में मिल जाए, सच जगह को करबला से आए वो दे दे, कुरान कोई तोहफे में छापा वो मिल जाए, तो मुसलमान कोई बांट रहा हो तो वो मिल जाए। तो जब हम दीन के कदर नहीं जानते तो बच्चों से दीन का मुतालबा क्या है? और जब हम दीन की कदर नहीं जानते उसका असर ये होता है कि बड़े होकर के बच्चे हमारी कदर नहीं जानते। हमने बच्चों को दुनिया के एतबार से परवान चढ़ाया, बच्चों ने बड़े होने के बाद हमको एंटीक भी समझ कर किनारे रख दिया। अब्बा किनारे रहिए, ही अच्छी जगह है, हमारे मामले में इंटरफेयर न कीजिएगा। लेकिन अगर आज हमने बच्चों को दीन सिखाया होता, बच्चों को कुरान सिखाया होता, तो औलाद हमारे सामने सर झुका के खड़ी होती का बाप जब तक आप इशारा नहीं करेंगे कदम आगे। आप देखें हम किस हुसैन का हम मना रहे हैं और हमारे मिजाज में इमाम हुसैन के मिजाज में फर्क कितना।
دیکھیں بہترین بات تو ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو جس طرح سے ہماری آنکھیں امام حسین کے غم میں آنسو بہا رہی ہیں، اسی طرح سے ہماری فکر بھی حسین کی فکر پر چل رہی ہے، ہمارے خیالات بھی حسینی خیالات، تو ہمارے جذبات بھی حسینی جذبات، ہماری نظر حسین کی نظر، ہماری ترجیحات حسین کی ترجیحات۔ امام حسین کے ایک بچے کو کسی آدمی نے قرآن پڑھایا، جب قرآن ختم ہوا تو امام حسین نے اس کو 200 دینار دیے۔ 200 دینار کا مطلب یہ کہ سونے کے 200 سکے۔ اب وہ سکہ 10 گرام کا تھا یا 20 گرام کا تھا الگ مسئلہ ہے، لیکن 200 خالص سونے کے سکے امام حسین نے اس کو دیے، اور اس کے بعد 200 قیمتی جوڑے کپڑے دیے، اور اس کے بعد روایت کا جملہ ہے کہ امام حسین نے اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ اس زمانے میں جہاں 1 دینار میں اور 1 درہم میں سارے خرچے چل جاتے تھے، وہ زمانے امام حسین نے اس کو 200 دینار دیے، 200 جوڑے کپڑے دیے، اور اس کے بعد اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ کچھ لوگ موجود تھے اقتصادیات والے، فائنینشل والے، جن کو ہر جگہ اسراف نہیں لگتا، لیکن دین کے مطلب ان کا اسراف ضرور بیدار ہو جاتا۔ آج آپ چلے جائیں دنیا میں، کوئی یہ نہیں کہے کہ شادی میں اسراف ہو رہا ہے، یہ اسراف ہو رہا ہے، وہ اسراف ہو رہا ہے، وہ اسراف ہو رہا ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ بمبئی میں کھانا کھلانے کا کیا فائدہ ہے، تو غریب رہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں کھانا کیوں کھلاتے ہیں مجلسوں میں؟ یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیجیے، جو پیسے آپ خرچ کرتے ہیں غریب کو دے دیجیے۔ تو سارے اقتصادیات کہاں آتے ہیں؟ مذہب کے نام کے اوپر آتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہاں خرچہ زیادہ لگ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کسی شادی میں جائیے، ہماری نمک روٹی کھا کے آئیں گے یا مرغا لے جائیں گے، وہاں کے میں وہ بھی لیا، وہ بھی لیا، وہ بھی لیا، وہ بھی لیا۔ مسجد سے مطلب کہنے نہیں بات، بھوکوں کو کھلایا، جو زمانے میں کھلایا جاتا تھا جب لوگ کھانا نہیں جاتے تھے غریب سے، اب تو سبھی کھانے والے موجود ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں جو مذہب کے معنی بڑے فائنینشل ہو جاتے ہیں اور بڑا پروگرام کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے تو قوم میں اتنا پیسہ بچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، پیسہ بچ جائے گا تو آپ کے بڑا ہے، آپ چھوٹا سا گھر لے لیجیے، بڑا گھر چھوڑ کے دے دیجیے، بجائے اس کے کہ آپ کسی پاس علاقے کا رہیے، آپ جا کر کسی چھوٹے علاقے پر رہنے جو ہے گھر کا مسئلہ کیا ہے، خالی اس وقت تک جب تک آپ جاگ رہے ہیں، سو گئے آنکھ بند ہوئے تو کیا اچھا کر کیا جھوپڑی سب برابر کی ہے۔ بھائی سونے کا یہ تھوڑی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کمرے میں سو رہے ہیں، سو گئے تو ختم ہو گئے، تو آپ وہاں آ جائیے، اپنا سارا گھر چھوڑ دیجیے اور کہ یہ پورا گھر میں جس گھر میں رہ رہا ہوں، اگر اس گھر کو بیچ دیا جائے تو 5-10 آدمیوں کی جھوپڑ پٹیوں کے گھر بن جائیں گے، تو آپ بغل میں جھوپڑ پٹی دے دی، 10 آدمیوں کے گھر بنا دیجیے وہاں۔ لیکن یہاں تو مسئلہ یہ کہ یہ مل جائے تو دوسرا بغل والا جو خالی ہو رہا ہے، اب اس کے کہ دوسرا لے وہ بھی ہم بھی خرید لیں، کیا کہ پورا فلور اپنا ہو جائے۔ تو یہ مزاج جو ہے مذہب کے بارے میں ہر جگہ چلتا ہے، نیا نہیں پرانا ہے۔ تو اس مزاج کو زمانے میں لوگ موجود تھے، امام حسین سے کہنے کا مولا اتنا قرآن پڑھنے پر اتنا پیسہ، یہ قرآن پڑھنے پر اتنا زیادہ آپ نے جا کے دے دیا، ارے بھائی ایک آدھ 2 درہم کافی تھے، اتنا زیادہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ امام حسین مزاج جانتے تھے، چیزیں جانتے تھے، کہ میں نے جو کچھ دیا وہ کم دیا، میرے پاس ہوتا تو میں سے زیادہ دیتا، جو کچھ میں نے دیا وہ کم دیا۔ تو وہ صاحب جو اعتراض کریں گے زیادہ دیا امام حسین نے، جب فرمایا کم دیا تو اور مزاج میں ہو گیا کہ مولا ہم تو اسی کو زیادہ کہہ رہے تھے، آپ اس کو کم کہہ رہے ہیں، کہا
نظر کا فرق ہے، سمجھنے کا فرق ہے. تم کس نیت سے دیکھ رہا ہوں، میں کس نیت سے دیکھ رہا ہوں. کہ میں نے جو دیا کم، اس نے جو دیا وہ زیادہ کا کیوں؟ کہ میں نے جو کچھ دیا ہے یہ ختم ہونے والا ہے. میں نے جو کچھ دیا وہ ختم ہونے والا ہے، اور اس نے میرے بچے کو جو دیا وہ باقی رہنے والا ہے. ختم ہونے والا کبھی باقی رہنے والے کے مقابلے پر آ نہیں سکتا. سلام بھیجے پر محمد اور آنے والا. میں نے جو کچھ دیا یہ ختم ہونے والا ہے. یہ دنیا کی چیز ہے. اس نے جو کچھ دیا ہے وہ آخرت میں باقی رہنے والا ہے. تو باقی رہنے والے کے مقابلے میں ختم ہونے والا نہیں آ سکتا. تو حسین قدر جانتے تھے، حسین میزان جانتے تھے. امام حسین ان لوگوں کی قدر کرتے تھے جو قرآن پڑھتے تھے. عزیزان گرامی، اگر آج ہماری قوم میں یہ مزاج بن جائے کہ ہم قرآن پڑھنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو آپ یقین جانیے ہمیں محلے میں قرآن پڑھانے والے ڈھونڈنے نہیں پڑتے. اس لیے کہ جس کی عزت ہوتی ہے وہ سب افراد بازار میں آتے ہیں. اگر آج ہمارے محلے میں ملنے میں جس کا وجہ ہے کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے مزاج میں قرآن کی عزت نہیں ہے. ہمیں اس قرآن کو زندہ رکھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے. انٹرنیٹ پر اتنی سائٹیں ہیں قرآن پڑھنے کے، آپ وہاں جا کے دیکھیں. ہمارے بچے انٹرنیٹ پر گیم کھیلتے ہیں نا، تو جہاں گیم کھیلنے کی آتی ہے انٹرنیٹ پر قرآن پڑھنے کی آتی کیوں نہیں بنتی؟ ایسی ایسی سائٹ قرآن کی انٹرنیٹ کے اوپر ہے کہ آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کا پروناؤنسیشن کیسے ہونا چاہیے. اگر آپ کو الف کہنا ہے تو کہاں سے نکلے گا، بے کہنا ہے تو کہاں سے نکلے گا، سے کہنا ہے تو کہاں سے نکلے گا، جیم کہنا ہے تو آواز کیسی ہوگی، وہ پوری چیز آپ کو بتا دیں. اگر پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتے تو انٹرنیٹ پر یہی کام کر لیجیے. سی ڈی موجود ہے وہ خرید کے لیے، کیسٹیں موجود ہے وہ لے آئیے. نہیں کر سکتے تو اپنے محلوں میں قرآن کی اکیڈمی قائم کر کے قرآن پڑھنے کا کام کریں. ورنہ عزیزوں بڑا نقصان ہوگا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور ہماری قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. ہمارے مرنے کے بعد پر ہمارے روح کو اصالہ ثواب کرنے والا نہیں. تو قبل اس کے ہم اس تاریخ کوٹری میں جائیں جہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے، کم از کم اپنی روشنی کے لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. عزیزوں میں کچھ دنوں پہلے بات ہو رہی تھی، یہ امیر بھائی نے چیور کلاس والوں نے یہ پروگرام شاید رکھا ہے کہ گرمیوں کی چھٹی میں یہاں وہ قرآن کی کلاسیں چلائیں گے. اب میں نہیں سمجھتا وہ کتنے کامیاب ہوں گے، اور آپ کا یہ جذبہ اشرے کے بعد بھی باقی رہے گا یا نہیں. میں نے پیغام آپ تک پہنچا، یہاں بھی عزت ہے وہاں بھی عزت. اور قرآن یاد کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا عزیزوں دوستوں، جب مومن جنت میں جائے گا تو جنت میں چھوٹے موٹے درجے تھوڑی ہوں گے. جیسے یہاں پر ملٹی اسٹوری بلڈنگیں ہوتی ہیں ویسے وہاں بھی ملٹی اسٹوری درجات ہوں گے. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کیا عمدے جگہ ہے، وہاں پر پہنچا ہے وہ ڈپلیکس فلیکس ہے، وہ ٹریپلیکس ہے، وہ ٹیرس والا ہے. وہاں بھی دیکھیں گے وہ بڑا باغ ہے، عمدہ باغ ہے، اونچے والا باغ ہے. کہ وہاں کیسے جانا ہوگا؟ تو عجب جملہ ہے. اس بڑے درجے پر جانے کے اللہ نے جنت میں لفٹ رکھی ہے. جنت کے بڑے درجات تک، اونچے درجات تک، ہائی اسٹوری تک، اپر اسٹوری تک پہنچنے کے اللہ نے جنت میں لفٹ رکھی ہے. کیا اس لفٹ کا نام کیا ہے؟ کہ اس لفٹ کا نام ہے قرآن کی آیت.
کہ جتنی آیتیں یاد ہوگی، ایک آیت پڑھو ایک درجہ، دو آیت پڑھو دوسرا درجہ، تیسری آیت پڑھو تیسرا درجہ. جس کو سورہ الحمد یاد ہوگا، جب وہ سورہ الحمد پڑھے گا تو سورہ الحمد ختم ہوتے ہوتے وہ 7ویں درجے پر پہنچ جائے گا. سورہ بقرہ یاد ہوگا وہ 300 درجے تک مجھے تقریباً پہنچ جائے گا. تو اگر ہم جنت میں بلند درجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی قرآن یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن یاد. اور یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں امام حسین نے فرمایا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، جس نے قرآن ہمارے گھر میں اتارا ہے، جس میں ہمیں قرآن کے ساتھ پڑھا. عزیز و دوستو، ہم حسین کا غم منا رہے ہیں، ہم علی اکبر کا غم منا رہے ہیں، ہم شہداء کربلا کا غم منا رہے ہیں. ہمیں واقعات کربلا میں یہ جملے ملتے ہیں کہ جب عاشور کی رات آئی ہے تو لوگوں نے امام حسین کے ساتھیوں کے انداز میں دیکھا کہ کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. ہم بھی اسی حسین کے ماننے والے ہیں. عزیز و دوستو، بس بات یہاں پر تمام بقیہ باتیں میں آپ سے پیش کروں گا. میں آپ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. مجھے وہ بات یاد ہے کہ امام تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے اور امام نے ہمیں راستہ دکھایا کیا ہے. انشاءاللہ زندہ رہا تو کل یہ بات آپ سے عرض کروں گا کہ اگر ہم امام تک پہنچنا چاہیں تو امام کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں. آئیے آج امام کی بارگاہ میں قریب ہونے کے لیے ابو الفضل عباس کا تذکرہ کریں. عزیزو، جناب عباس اہل حرم کے نزدیک عجیب خصوصیت ہے. یہ عباس وہ ہیں جو علی کے دل کی ڈھارس ہے، مولا کی تمنا ہے. جب عباس پر نظر امام حسین کے پڑتی ہے تو دل ٹھہرتا ہے. زینب دیکھتی ہیں تو دل مطمئن ہوتا ہے. بچے دیکھتے ہیں کہ میرا چچا. اور عباس، میں جملہ عرض کروں اور دعا کروں کہ اللہ توفیق دے کہ مسائل پڑھ سکوں. عزیز ہم سب آپ امام کی اصل کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں. میں اس نیت سے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں کہ عظیم ایک شخص نے بیان کیا کہ میں حج کرنے مکے گیا، وہاں سے عرفات گیا. میدان عرفات میں 9 دن کو موجود تھا. دعائے عرفہ پڑھنے کے بعد، زیارت عرفہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ میرا دل بھر آیا اور میں نے اپنے امام کو مخاطب کر کے کہا، مولا روایتیں کہتی کہ آپ ہر سال حج کرنے آتے ہیں، آپ یقیناً آئے ہوں گے، اسی میدان عرفات میں ہوں گے. اتنے قریب ہونے کے بعد، اتنے نزدیک ہونے کے بعد بھی مولا آپ کی زیارت نہ ہو سکے تو مجھ سے بڑا بدبخت کون ہے، مجھ سے بڑا شقی کون ہے. کہنے کا میں روتا رہا، میرا دل بھر آیا تھا، میں رو رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی میں کیا کہہ رہا تھا. اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرے بغل میں کوئی آ کے بیٹھ گیا. احرام پہن کے کوئی بزرگ آ کے بیٹھے. میں نے پوچھا، آپ کون ہیں، کس سے ملنے آئے ہیں؟ تو جملہ فرمایا، تم ہی تو مجھے بلا رہے تھے، تم ہی تو مجھے فریاد کر رہے تھے، تم ہی تو مجھ سے ملنے کی تمنا رکھتے تھے، میں تمہارا امام تم سے ملنے کی جا رہا ہوں. کہتے جملہ سن کے میرے دل میں جو کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا. میں رونے لگا، قدموں پر گر گیا. اور جب کیفیت تھی میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جب مولا جانے لگے تو میں نے مولا سے کہا، مولا آپ آ گئے، آپ کا شکریہ، کرم، نوازش، لیکن اتنا بتائے گا ہم آپ کو پھر بلانا چاہیں تو کیا کریں، آپ کو پھر دعوت دینا چاہیں تو کیا کریں. تو مولا نے جاتے جاتے فرمایا، اگر تم مجھے بلانا چاہتے ہو تو میرے چچا عباس کے مسائل پڑھو، میں آؤں گا. میرے چچا عباس کے مسائل پڑھو، میں آؤں گا.
یہ کہہ کے مولا چلے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ سال گزر گیا، دوسرے سال ہم پھر حج کرنے گئے اور پھر وہی میدان عرفات اور دعا پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ ہم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے جناب عباس کے مسائل پڑھنے لگا۔ میں نے دیکھا ابھی مسائل ہو رہے تھے، لوگ رو رہے تھے، میں نے دیکھا وہی شخص جو پر سال آیا تھا وہ دروازے پر آ کے بیٹھ گئے۔ میں ان کے نزدیک گیا کہ آپ کہو کہ میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم میرے چچا کے مسائل پڑھو گے تو میں آؤں گا، تم نے میرے چچا کے مسائل پڑھے، میں آ گیا۔ عزیز و دوستو، میں اس واقعے کا سہارا لے کر کے آج جناب عباس کے کچھ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں اور امام سے فریاد کرنا چاہتا ہوں، مولا قسمت نے یاوری نہ کی کہ ہم حج کرنے جاتے، لیکن ہم آج کی رات چچا عباس کے مسائل اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کی نظر عنایت ہمارے شامل حال ہو جائے، اس مجلس میں آپ آ جائیں، آپ کی نظر شامل ہو جائے اور ہمارے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو آپ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر لیں۔ عزیز و دوستو، مجھے زیادہ تفصیلات نہیں کہنا ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کرنا ہے کہ حسین سب کو اجازت دیتے تھے لیکن عباس کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک بتا جناب عباس امام حسین کے پاس آئے، کہنے لگے مولا اب دشمنوں کے تانے صحیح نہیں جاتے، اب دشمنوں کے تانے صحیح نہیں جاتے، مولا مجھے اجازت جہاد دے دے۔ حسین نے عباس کو دیکھا اور عجب جملہ فرمایا انت صاحب الروائی، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ حسین کا یہ جملہ بتا رہا ہے جتنا حسین کو پورے لشکر پر اعتماد تھا اتنا حسین کو عباس کے اوپر اعتماد تھا۔ عزادارو، حسین نے عباس کو دیکھا جب لگا مولا اور وہ لشکر کہا رہا جس کا میں علمبردار ہوں۔ حسین نے جب اصرار کیا تو حسین نے فرمایا بھیا جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے کر کے آؤ، پانی کی سبیل کرو۔ عزادارو، روایتیں کہتی میں نے لوگوں سے سنا ہے جب جناب عباس کو اجازت ملی تو ایک مرتبہ خیمے میں آئے، جناب زینب سے کہا شہزادی مجھے اجازت مل گئی، میں میدان میں جا رہا ہوں۔ عباس کو جناب زینب نے اجازت تو دی لیکن عجب جملہ فرمایا عباس میں نے بچپنے میں سنا تھا کہ میری چادر لوٹی جائے گی، میرے باتوں میں رسم باندھی جائے گی۔ عباس مجھے باتوں پر یقین تو ضرور تھا لیکن عباس جب میں تمہیں دیکھتی تھی اور مجھے یہ احساس ہوتا تھا جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہے کس کی مجال ہے کہ اس کی بہن کے باتوں میں رسم باندھ سکے۔ اے عباس اب وقت نزدیک آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے باتوں میں رسم بننے والی ہے، میرے سر سے رضا چھیننے والی ہے۔ عزادارو، عباس مجھے عجب جملہ شاعر مقتل نے محمد حسین مکرم نے لکھا ہے، عجب جملہ لکھا ہے کہ عباس جب خیمے میں گئے تو ساری بیویاں عباس کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی، یہ ہمارا وقار ہے، یہ ہمارا سہارا ہے، یہ ہماری ڈھارس ہے، ہر ایک کو اطمینان تھا۔ لیکن جب عباس رخصت ہو کے جانے لگے تو ایک ایک بیوی کا دل ٹوٹ رہا تھا، اب کس کے سہارے رہیں گے، اب کس کو پکاریں گے، اب کون ہماری مدد کو آئے گا، اب کس کے سہارے ہم آگے بڑھیں گے۔ عزاداروں، میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا کہ عباس جب نکلے ہوں گے تو بیویوں نے کس حسرت سے عباس کو دیکھا ہوگا۔ عجب نہیں کبھی عباس کے علم کو دیکھا ہو، کبھی مڑ کے اپنے بازوؤں کو دیکھا ہو، کسی نے اپنے سر کو دیکھا ہو، کسی نے خیمے کو دیکھا، آرام سے اب تو سر کے لٹنے کی زمانت آ گئی، بازوؤں میں رسل بننے کا زمانہ قریب آ گیا۔ عباس جا رہے ہیں، دلوں کی آنکھیں دھار سے رخصت ہو رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، مجھے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ عباس نے معلوم کیسے رخصت ہو کر کے خیمے سے باہر نکلے، سکینہ سے مشکیزے کو لیا، علم میں باندھا، حسین سے اجازت لے کر کے میرا مولا، میرا آقا میدان میں آیا۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے اور پوری جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد عزاداروں جب مولا دروازہ مولا دریا سے واپس آنے لگے تو انداز یہ تھا کہ عباس دریا کے ساحل پر تھے، فوجیں اوپر تھی، عباس کو اوپر چڑھنا تھا
लोग ऊपर खड़े हुए थे, कोई तीर मार रहा था, कोई तलवारें लगा रहा था, कोई नहरे मार रहा था, जिनके हाथों में कुछ नहीं थे वो मेरे मौला को पत्थर मार रहे थे। चारों तरफ से मेरा मौला अब्बास, चारों तरफ से मेरा मौला अब्बास दुश्मनों के नरकों में गिर गया। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी कुछ दूर आगे बढ़े थे, किसी ने ऐसा वार किया कि मेरे मौला का दाहिना बाजू कलम हो गया। आवाज दी, अगर तुमने मेरा दाहिना बाजू कलम कर दिया तब भी मैं दीन की हिमायत करता रहूंगा, अपने इमाम वक्त का दिफा करता रहूंगा। ये कह करके आगे बढ़े। अभी थोड़ी दूर आगे गए थे, एक लाइन ने ऐसा मार दिया कि मेरे मौला का बायां बाजू में कलम हो गया। अज़ादारों, शेर ने मशकीज़े